बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी पर मरकूज़ हैं। हर पाकिस्तानी ये सवाल पूछ रहा है कि क्या ये मुज़ाकराती टीमें कौम को अमन देने में कामयाब होंगी या नहीं होंगी। आज इन्हीं मुज़ाकराती टीमों के अरकान के साथ और कुछ माहिरीन के साथ हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना समीउल हक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब पेशावर में, यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में है जनाब शाह फरमान साहब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर इत्तलात PTI के सीनियर रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब और अंसार अब्बासी साहब। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मौलाना समीउल हक साहब से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना समीउल हक साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना समीउल हक साहब, सबसे पहला सवाल तो आज आपसे यही पूछना चाहिए कि आपकी मुज़ाकराती कमेटी का आज इजलास हुआ इस्लामाबाद में, आप उसमें 3 अरकान शामिल थे। आप थे, मौलाना अब्दुल अजीज साहब थे और प्रोफेसर इब्राहिम साहब थे। लेकिन एक तरफ इमरान खान साहब इस कमेटी में शामिल नहीं हुए और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ऐलान कर दिया कि उनके नुमाइंदे मुफ्ती किफायतुल्लाह भी कमेटी में शामिल नहीं होंगे। तो क्या वजह है, इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ क्यों नहीं आए? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। पूरी कौम को इसका हल निकालना चाहिए और पूरी कौम को इस अजाब से निकालना सबसे बड़ी इबादत है। तो मैं खुद तो नाम और सियासत और पार्टी और इन सारी चीजों से बालातर होकर इस मैदान में कूद पड़ा हूँ कि हमसे कुछ भी जरा भी इस आग को बचाया जा सके तो बहुत गनीमत होगी। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने तो बड़ी शब्दमस्त से कल भी फौरन कहा कि मैं किसी हालत में भी इस अमल से अलग नहीं हूँगा, और 4-5 बजे तक हमें फोन करता रहा कि मैं सड़क पर हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। और ताज्जुब मुझे इमरान खान साहब पर है कि वो तो इस नारे को लेकर उठे थे और बहुत बड़ी जदोजहद की थी कि वजीरिस्तान में ये खाना जंगी की सूरत हाल खत्म हो जाए। उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया और धरने भी दिए और मुझे तो यकीन था कि उनकी सरपरस्ती हमारे साथ रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ बैनुल अक़वामी मुश्किलात और कुछ हालात और माहौल की वजह से वो दिल से नहीं हटे होंगे, लेकिन फिर माहौल की वजह से, अर्जन के मुशीरों की वजह से शायद बेहतर नहीं समझा होगा। लेकिन मुझे अब भी तवक्को है कि इंशाअल्लाह उनकी मदद और सरहद में भी और हर जगह हमारे साथ रहेगी। उनकी ताईद से इंशाअल्लाह हम महरूम नहीं होंगे। अपने सियासी हालात होते हैं हर पार्टी के, हर ग्रुप के, और मौलाना का तो अंदाज आपको मालूम है, आप मुझसे ज्यादा उनको समझते हैं। अच्छा, मौलाना समीउल हक साहब, हमारे साथ रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब भी शामिल हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म की नामजद करदा कमेटी के रुकन हैं। रहीमुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने मौलाना समीउल हक की गुफ्तगू सुनी, आपको क्या नजर आ रहा है कि अब आपके दोनों टीमों के जो आपस में राब्ते हो चुके हैं, अब मुलाकात भी होने वाली है, तो क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको अपने राब्तों का? देखें, हमारी कमेटी ने तो इस फैसले को वेलकम किया था कि तालिबान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, और उन्होंने जिन लोगों को नामजद किया उसको भी हमने वेलकम किया था। ये तालिबान का हक है कि वो जिसको भी नामजद करें उससे हम बात करेंगे। अब मसला ये है कि जो उन्होंने 5 लोग नामजद किए उसमें 2 तो शामिल नहीं है। तो अब हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपनी कमेटी को पूरा करेगी, 2 और नाम डालेगी, और जो कमेटी उन्होंने ऐलान किया है क्या उसको वो पूरा इख्तियार दे रहे हैं। तो हम इस बात के मुंतज़िर हैं, वरना हम तो बिल्कुल तैयार हैं और इनके फैसले के मुंतज़िर थे और इनसे फिर हम बात करेंगे। लेकिन जब इनको पूरा मैंडेट मिल जाएगा तो फिर मेरे ख्याल में बातचीत हो सकती है। अच्छा समीउल हक साहब, आपने रहीमुल्लाह साहब की बात सुनी है, तो उन्होंने बड़े अहम नुकात उठाए हैं। पहला नुकता उनका यह है कि क्या अब जो 2 आपके अरकान नहीं आए आपके साथ, तो उनकी जगह पे तालिबान 2 नए अरकान का तकर्रुर करेंगे, और दूसरी बात यह कि आप कितने बाख्तियार हैं? ये तो एक नए काम का अज़म भी उठाया है। इंशाअल्लाह किसी अलग होने से हमारे अज़म में जोश और जज्बे में कमी नहीं आएगी। और ये तो अल्लाह की देन है, इस आदत बदौर बाजू ने ताला बख्शन खुदा बख्शिंदा। तो इसमें बेहतर से बेहतर लोग आ जाएंगे, और हम अगर उनसे कहें कि और लोगों की जरूरत है तो इंशाअल्लाह वो हर बात मानेंगे। लेकिन हमारा सफर जारी रहेगा, और इस आपकी कमेटी में, सरकारी कमेटी में बड़े तहम्मुल और तदब्बर वाले हजरात हैं, बिलखुसूस रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब
وہ جہاندیدہ اس مسئلے کی گہرائیوں تک وہ پہنچ رہے ہیں. تو ہم سب نے مل کر اس کام کو چلانا ہوگا اور ضرورت پڑی تو اس کا اضافہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو آپ کتنے بااختیار ہیں؟ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ تو طالبان کی ایک نگران کمیٹی کے پاس ہوگا. نہیں، کسی کے پاس ریموٹ کنٹرول نہیں ہوگا. دونوں اچھے جذبے سے اور سنجیدگی سے اس معاملے پر چلیں گے اور اختیارات تو بہرحال جب انہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے تو مکمل اختیارات وہ دیں گے. اور یہ اعتماد اس کا ثبوت ہے کہ وہ یہ حل کرنا چاہتے ہیں مسئلہ. اور انشاءاللہ یہ بات جب چلے گی کل ہم بیٹھیں گے تو یہ معاملے کلیئر ہو جائیں گے ہمارے آپس میں کہ کون سی کمیٹی کتنی با اختیار ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس طرف طالبان کی طرف سے بھی پورا مینڈیٹ ہوگا اور پورا اختیار ہوگا. جی اچھا جی، شاہ فرمان صاحب، آپ نے کمیٹیوں کے ارکان کی گفتگو سنی. اب آپ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ مذاکرات کی حمایت کرتے تھے. اب مذاکرات کا وقت آیا تو مولانا سمیع الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ دباؤ تھا یا کچھ مشیروں کا دباؤ تھا یا کوئی بین الاقوامی مسائل تھے جس کی وجہ سے آپ کمیٹی میں شامل نہیں ہوئے. دیکھیے جی، سب سے پہلے تو شکریہ. 10 سال سے جو پاکستان تحریک انصاف کا سٹینڈ ہے اور جو سٹانس ہے ہم ادھر کڑے ہیں. اور مولانا سمیع الحق صاحب کو تحریک انصاف کا بھی پتہ ہے اور میرا بھی پتہ ہے. ہم بڑے یکسوئی کے ساتھ اس کے اوپر ان کے ساتھ ہیں. پولیٹیکل اسٹریٹجی کی بات ہے. ہمیشہ سے حکومت کے اوپر یہ شک کیا گیا کہ یہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، ان کے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں ہے. تو اس سے پہلے بھی جو وفاقی حکومت کے اوپر یہ اعتراض تھا کہ انہوں نے بڑا وقت لگایا، چیزوں کے اوپر بڑے ابہام پائے گئے کہ کیا انہوں نے سٹیپس لیے. تو ہم نے یہ سب سے پہلے یہ بہتر سمجھا کہ ہم اپنا نمائندہ حکومتی کمیٹی میں ڈال دے تاکہ ہمیں حقائق کا پتہ ہو. اب رستم شاہ محمد صاحب کو ہم نے وفاق کی جو کمیٹی ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ان کو، اور ہمیں ان کے اوپر یقین ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آئیڈیالوجی کی کمی نہیں ہے، وہ اس کے ایک تجربے کی کمی نہیں ہے. تو حکومت کے اوپر جو ہمیشہ سے جو شک تھا وہ ادھر ہم نے بہتر سمجھا. اب جو باقی کمیٹیز ہے، سب سے پہلے تو چیئرمین صاحب نے شکریہ ادا کیا کہ ان کے اوپر طالبان نے ٹرسٹ کیا. انہوں نے جو کمیٹیز بنائی ان کا خیر مقدم کیا. اور ساتھ جو ہمارا رول ڈیفائن کیا گیا وہ یہ کہ صوبائی حکومت اس مذاکراتی عمل کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرے اور ایسے فیسیلیٹیٹ کرے جس طرح ممکن ہو، جس طرح وہ پاسبل سمجھے کر سکے. یہ آپ کی جو آج پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ دی کے پی کے گورنمنٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دا ڈائلاگ پروسیس ان اینی وے اٹ کین. ہاں بالکل. ہم تو ایک تو پارٹی کی طرف سے ایک ایسی جگہ پر رستم شاہ محمد صاحب ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹیز جو ہے جس طرح گورنمنٹ نے ایک نیوٹرل بندے انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سارے بڑے سنسیئر ہیں اور مخلص ہیں. تو ادھر بھی ہمارا رول ہے. رستم شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مسئلے کو سمجھتے بھی ہیں. اور جو دوسرا رول ہمارا بنتا ہے ایز اے گورنمنٹ، ایز اے پروونشل گورنمنٹ، وہ ہم فلی بالکل اس میں انوالو ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے جو بندے نامینیٹ کیے ہیں وہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈائریکٹ رول نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دی ہے. ٹھیک ہے. یہاں صوبائی حکومت نے اپنی ذمہ داری قبول کی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایز اے گورنمنٹ. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو آج کہا کہ میں کمیٹی میں شامل نہیں ہو رہا، اور مولانا فضل الرحمان کا جو موقف ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم تو فلی طرح انوالو ہیں. دیکھو ہم علیحدہ تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک طریقہ کار ہوتا ہے پولیٹیکل ڈیسیشن پولیٹیکل پارٹیز جب لیتی ہے کہ جو آپ کے مقاصد ہیں وہ آپ کس طرح بہتر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، یا اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. لیکن ایز اے پارٹی بھی ہم انوالو ہیں اور ایز اے گورنمنٹ بھی ہے. حالانکہ وفاقی حکومت نے اپنا بندہ کوئی نہیں ڈالا. نہیں، عرفان صدیقی صاحب پرائم منسٹر کے مشیر برائے قومی امور ہیں. اچھا ٹھیک ہے، وہ آپ نے کریکشن کی. لیکن ایز اے گورنمنٹ ہم نے تو پروونشل گورنمنٹ کو انسٹرکشن مل گئی ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں اور کسی طرح یہ ڈیریل نہ ہونے دیں. آپ کو تحریک انصاف کا پتہ ہے. ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھو کولیشن گورنمنٹ ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے.
प्रोफेसर इब्राहिम साहब आप देखें, ठीक है जमात इस्लामी के, लेकिन हमारी कोalition गवर्नमेंट है, तो वो भी हमारी टीम के मेंबर हैं। हाँ, तो वो ठीक है। वो भी हमारी टीम के मेंबर ये हैं। बड़ी अहम बात तो हम सब एक जगह पर इकट्ठे हैं, हम क्लियर हैं, हर बंदे का अपना रोल है, गवर्नमेंट का अपना रोल है, ठीक है। इंशाल्लाह कामयाबी होगी। जी तलत मसूद साहब, अब 2 कमेटियां जो हैं वो मिलेंगी आपस में। एक कमेटी में तहरीक इंसाफ के रुस्तम शाह मेमन साहब बैठे होंगे, दूसरी कमेटी में जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम साहब बैठे होंगे। दोनों केपी के हुकूमत में कोलिशन पार्टनर हैं। आपको मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? मैं तो नहीं समझता कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो वाकई में कामयाब होंगे। इसकी वजह ये है कि देखिए, ये जो लोग हैं ये एक तो मेरे ख्याल में हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं करते, और वो भी एक तरीक़े से मैं नहीं समझता कि तालिबान को जिस तरीक़े से उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए थी वो नहीं करते। ये ज़रूर है कि ये दोनों साहिबीन जितने भी लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो एक तरीक़े से ये पता करेंगे, ये निशानदही करेंगे कि क्या वाकई में दूसरी पार्टी जो है वो संजीदा है या नहीं, आगे बढ़ना चाहती है नहीं, उनकी सोच क्या है, उनकी जहनीत क्या है, क्या वाकई में मामलात आगे बढ़ सकते हैं। तो इस लिहाज से मैं इनको एक तरीक़े से वेलकम करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये तवक्को करना है कि ये जो लोग हैं इस कमिटीज़ में दोनों तरफ ये फैसला साजी करेंगे या ये मामलात को हल करेंगे या तालिबान में या हुकूमत में कोई लचक आ सकेगी, मैं नहीं समझता। और देखना ये भी है कि क्या तालिबान की शराइत में कोई लचक आई है? नहीं, अभी तो शराइत आई नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो असल जो चीज़ है कि क्या वाकई में ये जो लोग हैं जिनकी तालिबान की ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या ये वो लोग हैं जो कि उनकी तरफ से कोई फ़ैसला कर सकते हैं या उनकी सोच को ट्रांसलेट करके हुकूमत के पास बता सकते हैं? इसलिए कि इनमें से तो कई ऐसे हैं जो कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इस वक्त हैं। तो मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो बातचीत का सिलसिला है इसमें कई एंगल्स हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आपने कहा कि ये बहुत मुमकिन है कि तालिबान भी समझते हो कि हुकूमत संजीदा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत को भी बड़ी एक तरीक़े से रीज़न्स हैं कि क्या तालिबान वाकई में संजीदा हैं। इसलिए कि हुकूमत तो बार बार ये कहती चली आई है, बल्कि थक गई है कहते कहते कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ें, लेकिन आपने देखा कि उनका क्या रवैया है और मुसलसल वारदातें हो रही हैं। उन्होंने फ़ौज के ऊपर हमला किया है, उन्होंने अस्पतालों पे हमला किया है, उन्होंने मस्जिदों में किया है, उन्होंने सिनेमाओं पे किया है, उन्होंने हर जगह सिनेमा पे हमले की उन्होंने कहा कि देखिए ना, वो तो मैं खैर इसका जो है ना ये एक अजीब सी चीज़ है। जब देखते हैं, मतलब ये कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने किया है, लेकिन ये भी बहुत मुमकिन है कि किसने किया है। चले आप कह रहे हैं, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि हुकूमत को भी नहीं पता कि किसने किया है और उनको भी नहीं पता किसने किया है, तो फिर किसने किया है? हाँ, अच्छा जी अंसार आबादी साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? तलत मसूद साहब का ख्याल है कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला कामयाब नहीं होगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मैंने देखा है कि कुछ लोग हमारे दरमियान जो हैं पाकिस्तान में, जो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, राइटर्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, कि इतना बड़ा इनिशिएटिव आज से पहले नहीं हुआ। 12-13 साल हो गए। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि इस हालत तक हम पहुँचे हैं और हम मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से हालात में बहुत से लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जी मेंबर ये मेंबर वो। इतना बड़ा इनिशिएटिव आज तक नहीं हुआ। जनरल साहब ने बहुत से चीज़ों का नाम लिया, अमेरिका का भी नाम लेते जिन्होंने ड्रोन मारा और रिपीटेडली ड्रोन मार के हर पाकिस्तान में हर एक मुज़ाकरात की कोशिश को सैबोटेज किया। उसका भी नाम ऐसे लेना चाहिए था आपको। देखिए, मेरा ख्याल है क्या कहूँ, आप अपना कहें, आप मुझे ना बताएं कि जनरल साहब, मैं एक पॉइंट दे रहा था आपको कि जो सैबोटेज करने वाले अमेरिका बादशाह भी है, जिनको हम बड़ी इज्जत देते हैं, जिनके बारे में हमारी जरूरत नहीं है कि हम बात कर सकें, जिनकी टेररिज्म के ऊपर जिन्होंने लाखों लोग मारे, उनको हम कंडेम नहीं कर सकते। जनरल साहब, जरा ये मैं आपको बता रहा था, ऐसा सुनिएगा। देखें, ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है। मेरा ख्याल है कि हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस खून खराबे को अगर हम रोकना चाहते हैं, हम मुकम्मल तौर पे इस हुकूमत के इनिशिएटिव को सपोर्ट करें और ये डायलॉग प्रोसेस है इसको सपोर्ट करें। एक मेरी तजवीज़ इसमें होगी कि देखें, मेरा ये ख्याल है कि ये जो 4 लोग आप देखें, 4 लोग उधर और 3 लोग इधर, ये ना प्योरली रिप्रेजेंट करते हैं तालिबान को, ना प्योरली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि अगर हम इनको मर्ज कर दें और गवर्नमेंट की तरफ से भी, चूंकि तालिबान ने कहा इमरान खान को, मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इमरान खान को रिक्वेस्ट करें कि आप इस कमेटी को लीड करें, जो एक कमेटी बन जाए।
آپ میڈیٹر بن جائیں, آپ درمیان میں فیسیلیٹیٹ کروائیں اور دونوں سائڈز کو بٹھائیں, ایک کو ادھر ایک کو ادھر, اور پھر آپ یہ پروسیس آگے لے کے چلیں. اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر اس طرف سے طالبان کی طرف سے کوئی ان کا جو کمانڈر ہے یا لیڈر ہے وہ نکلتا ہے آپ کی تجویز کردہ کمیٹی سے ملاقات کے لیے, تو وہ ڈرون حملے میں مارا نہیں جائے گا؟ دیکھیں, ڈرون کی ذمہ داری تو بالکل ظاہر ہے کچھ لوگوں کو لینی پڑے گی جو ڈرون کی بات بھی نہیں کرتے, وہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ اگر فضل اللہ بھی اسلام آباد آنا چاہتے ہیں ان کو پوری پروٹیکشن دیں, پوری پروٹیکشن, یہ ذمہ داری کے ساتھ پوری پروٹیکشن دے کہ آپ اسلام آباد لے کے آئیں ان کو, آپ ان سے مذاکرات کروائیں, بیکاز اور یہ انشور کریں کہ مذاکرات ناکام بھی ہوتے ہیں تو ہم آپ کو واپس بھیجیں گے. یہ اگر ہو جائے نا تو میرا خیال ہے کہ جی جن صاحب, یہ پاسبل ہے کہ فضل اللہ صاحب کو اسلام آباد لایا جائے اور ان کو پوری پروٹیکشن دی جائے؟ جی ہاں, اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک ان کو لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے, بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا جو سوال تھا پہلے کہ کیا یہ کامیاب ہوں گی یا نہیں, اس پر میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ان کے جو شرائط ہیں وہ ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل قبول ہیں. اگر ان میں بڑی لچک آئی ہے اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں یا تھک گئے ہیں جنگ کرتے کرتے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ باقی میں ان کے جو شرائط تھے وہ نہیں مانے جا سکتے ہیں ایک جمہوری حکومت میں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات چیت کا سلسلہ یہ شروع کر رہے ہیں اس کے کئی اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں. وہ یہ کہ اپنے آپ کو وہ لیجٹمائز کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ایک رسپیکٹیبلٹی دینا چاہتے ہیں, تو اس طریقے سے بھی بات چیت کا سلسلہ وہ شروع کر سکتے ہیں. تو کئی اس کے اور بھی اینگلز ہو سکتے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ نے ایک انٹلیکچوئل سوال پوچھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو ایک جذباتی طور سے نہیں دیکھنا چاہیے, ایک ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس بھی کیا کیا آپشنز ہیں. اس لیے کہ جب انہوں نے دوسری بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تو کنڈیم کرتے ہیں, لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی جو حرکتیں ہیں یعنی جس قسم سے انہوں نے معصوم جانیں لی ہیں, کیا اس کی بھی کنڈمنیشن دوسری طرف سے ہو رہی ہے؟ آپ نے شرائط کا ذکر کیا ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ طالبان کی طرف سے کیا شرائط پیش کی جا سکتی ہیں؟ کچھ آپ بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیں, میرے خیال میں ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے. یا تو جو کمیٹی انہوں نے منتخب کی ان کے ذریعے بات کریں, اپنی شرائط یا اپنی خواہشات ہم تک پہنچائیں, یا وہ خود سامنے آئیں, اپنے نمائندے بھیجیں, وہ بہتر ہوگا, اور پھر وہ شرائط یا جو بھی ان کے مطالبات ہیں وہ بتائیں. ابھی تک ہمیں کوئی رسمی طور پر ان کے مطالبات نہیں ملے. ہم یہ سن رہے ہیں کہ شاید وہ مطالبہ کریں گے کہ ہمارے قیدیوں کو رہا کیا جائے, اور قیدیوں کی کوئی فہرست انہوں نے تیار کی ہے. تو اگر یہ فہرست سامنے آئی تو جب باضابطہ مذاکرات ہوں گے تو اس کے اوپر پھر غور کریں گے, اور حکومت کی بھی شرائط ہیں, حکومت کی شرائط جو ہیں وہ ان تک پہنچائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ شرائط ہوں گی, دونوں کی شرائط ہیں, دونوں کے گلے شکوے ہیں, دونوں کی شکایات ہیں. تو یہ مذاکرات تو اسی لیے ہو رہے ہیں تاکہ صحیح جو ان کی رائے ہے, جو ان کے مطالبات ہیں وہ سامنے ہیں. ابھی تک تو جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے, اور اکثر جو اطلاعات ہوتی ہیں وہ غیر مصدقہ ہوتی ہیں. میرے خیال میں ابھی تو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, کسی کو بھی اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کوئی آسان کام ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے, بڑی کوششیں ہوئی ہیں, 10-11 سال سے جنگ ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا میرے خیال میں ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بظاہر تو لگتا یہ ہے کہ بڑا مشکل ہے, لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی لیے دیکھیں, حکومت نے بڑی سنجیدگی دکھائی. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ طالبان اور حکومت دونوں اخلاص بھی دکھائیں. اخلاص ہوگا تو میرے خیال میں بات آگے بڑھے گی. جی اچھا, آپ نے کہا کہ دونوں اخلاص دکھائیں, لیکن کچھ پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان سے ہم نے بات کی کہ کیا آپ کو امید ہے کہ حکومت اور طالبان کے مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ تو پارلیمنٹیرینز نے کیا کہا, ذرا سن لیجئے. فرینکلی اسپیکنگ مجھے بہت کم چانسز نظر آتے ہیں کہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ کامیاب ہو, لیکن اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. جہاں ریاست پاکستان کی جو کمیٹی کی بات آئی تھی وہاں پہ حکومت نے رستم شاہ محمد کا نام جو ہے وہ پروپوز کیا تھا اور ہم نے اس کی تائید کی. دیکھیں, کمیٹیوں کا پاکستان میں ہمیشہ جو کام نہ کرنا ہو وہ کمیٹیوں کے سپرد ہوتا ہے, اور جو مزید نہ کرنا ہو اس پہ کمیشن بن جاتا ہے, اور جو کبھی نہ کرنا ہو اس پہ آل پارٹیز کانفرنس آ جاتی ہے. خدا کرے کہ اس دفعہ یہ تجربہ تھوڑا مختلف ہو.
دیکھیں ابھی تو آغاز اچھا ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ انتہا بھی اچھی ہوگی. جو سچی بات ہے نا، میں کافی اس کمیٹی بننے کے جو اچانک کمیٹی کا فیصلہ ہوا ہے اور یہ سلسلہ اچانک شروع ہو گیا ہے، مجھے تو یہ ڈرامہ لگتا ہے. اس پہ مجھے نہیں یقین کہ کوئی اس پہ عمل ہوگا. اور اصل کیونکہ مذاکرات کا جو مین چیز ہے وہ بہت دور ملک ہے جو اس کو کنٹرول کرے، جس کے ہاتھ میں کمانڈ ہے، جس کے پاس ہماری خارجہ پالیسی ہے. اچھا، یہ تو پارلیمنٹیرینز کی رائے ہو گئی، لیکن ایک سوال بڑا اہم ہے کہ طالبان کی شرائط کیا ہو سکتی ہیں. تو رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کا خیال ہے کہ وہ قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی طرف سے کہا جائے کہ جی آپ پاکستان میں پہلے شریعت نافذ کریں پھر بات آگے بڑھے گی. تو اگر انہوں نے نفاذ شریعت کا مطالبہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس پہ بات کریں گے مولانا سمیع الحق صاحب سے، لیکن ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. حکومت اور طالبان کے مذاکرات کا کیا مستقبل ہے، اس پہ بات چیت ہم کر رہے ہیں. اور جو طالبان کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی نامزد کی گئی، اب اس میں صرف 3 ارکان باقی ہیں، اور ان میں سے مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں. مولانا سمیع الحق صاحب، یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ طالبان کی طرف سے کیا شرائط پیش کی جا سکتی ہیں. رحیم اللہ صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے وہ قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کریں، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں شریعت نافذ کی جائے، تو ایسی صورت میں مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا؟ کمیٹی نے یہی طے کیا ہے کہ ہم حکومت کی کمیٹی سے بھی رابطہ کریں، ان سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ خود بھی اس معاملے میں پیش رفت کریں گے، اور ہم اور وہ دونوں مل کر ایک معاملہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. وہ ہماری ایک میٹنگ ہو جائے تو پھر طالبان سے ہم چاہتے ہیں کہ بالمشافہہ اور سکون اطمینان کے ساتھ کسی جگہ میں اور مناسب ماحول میں ان سے بات کی جائے، ان کا موقف سنا جائے، ان کے جو مطالبات ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں، پھر اس کے مطابق انشاءاللہ ہم آگے قدم بڑھاتے رہیں گے. ان کے متوقع مطالبات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ساری پہلے کی باتیں ہیں، ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، اور جو بھی ان کا مطالبہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ وہ معقول مطالبہ ہے یا غیر معقول ہے، اور وہ یہاں ان کا مطالبہ پورا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اس ضمن میں نفاذ شریعت کی بات ہو رہی ہے تو نفاذ شریعت 18 کروڑ مسلمانوں کے دل کی بات ہے، اور پرامن جدوجہد ہم کر رہے ہیں. پارلیمنٹوں میں بھی 70 سے ہم لگے ہوئے ہیں. دستور میں ہم نے اہم ترین دفعات ڈالے ہوئے ہیں جو اسلامائزیشن کی ضمانت دیتے ہیں، اور ہمیشہ مطالبہ رہا ہے، آئندہ بھی رہے گا. میں نے 12 سال شریعت بل پیش کر کے جمہوری طریقے سے بھی ایک جدوجہد جاری رکھی ہے. جب تک ہم اس منزل میں نہیں پہنچیں گے تو یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے اور آئین کا تقاضا ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا سمیع الحق صاحب. شاہ فرمان صاحب، اگر کوئی ایسا مطالبہ یا ایسی شرط آ جاتی ہے طالبان کی طرف سے جو پوری کرنا فوری طور پر ممکن نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں اسپیکولیشن میں بالکل نہیں جانا چاہیے، اور نیگیٹو اسپیکولیشن تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے کرم کیا ہے، یہی وہ اسپیکولیشن ہے، یہی وہ آ رہا ہے کہ جو شرائط کی بات کی گئی، تو میرے نظر میں جو مجھے پتہ چلا ہے کہ 2 ان کے شرائط ہیں اور بڑے جنون ہیں. ایک یہ کہ حکومت سنجیدگی دکھائیں، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی مذاکرات کا ماحول بنا ہے اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ مذاکرات میں حکومت سنجیدہ نہیں تھی. اور اس کا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ حکومت کی ٹیم کے اندر ہم نے رستم شاہ محمد کو ڈالا ہوا ہے. ایک یہ دوسری انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وفاقی حکومت اختیار بھی بتا دیں کہ کیا اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے کوئی باہر ایسے کمٹمنٹس تو نہیں ہیں کہ وہ پابند ہے. اور مذاکرات اگر آپ دیکھیے دونوں بڑے جنون ہیں مذاکرات کی کامیابی کے لیے یہ دونوں. تیسرا کوئی اسپیکولیشن، کوئی بات جب تک آپس میں یہ بیٹھے نہ بات نہ کرے، اس سے پہلے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. جو کمیٹیز کا موجودہ جو صورتحال ہے کہ جو کمیٹیز بنی ہے اس کے اندر کنڈیشنز میں نے آپ کو بتا دی، یہی 2 مجھے نظر آئے ہیں اور یہ جو بیٹھے. لیکن جو لیک آف ٹرسٹ ہے یہ بڑا اہم فیکٹر ہے کہ یہ کمیٹی بھی بات کر لے، وہ کمیٹی بھی بات کر لے. مجھے یقین ہے کہ جس طرح مولانا صاحب نے بات کی ہے، سمیع الحق صاحب نے، کہ جب بات ہو جائے اور ہمیں
کمیٹیز کو خود بھی یقین آ جائے, حکومت کی کمیٹی کو بھی یقین آ جائے کہ حکومت نے اختیار دے دیا, ادھر کو بھی یقین آ جائے, تو پھر معاملات اور آگے جائیں گے. شریعہ کی آپ نے بات کی, دیکھو یہ آپ کا آئین بتاتا ہے کہ یہ ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہے. ویسٹرن ڈیموکریسی اور ہمارے میں فرق ہے. آبجیکٹیو ریزولوشن آپ کے آئین کا حصہ ہے, اس کے پہلا پیراگراف میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اور جو بیسک ہے وہ یہ ہے کہ sovereignty belongs to God which he has delegated to the people of Pakistan for being exercised within the limits prescribed. حاکمیت اللہ کے لیے ہے, یہی سب سے بڑا فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روشنی میں جو سٹیپس ہیں تو وہ اس طرح کی اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکولیٹ نہ کریں. طلعت مسعود صاحب, آپ نے کیونکہ شرائط کا ذکر 2 دفعہ کیا تھا, اس لیے میں نے یہ سوال سمیع الحق صاحب سے بھی کیا, رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے بھی کیا. شاہ فرمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی نیگیٹو اسپیکولیشنز نہ کریں. دیکھیں اس میں نیگیٹو کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہم چاہتے ہیں کہ حقائق جو ہیں, جو زمینی حقائق ہیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ دونوں سائڈ کی طرف سے جنگ بندی ہونی چاہیے. اس سے جو ہے سب سے زیادہ سنجیدگی جو ہے, اس سے علم پتہ لگے گا کہ واقعی میں, اور اس سے اعتماد بھی ایک دوسرے پر بڑھے گا. تو کیا اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ یہ جو ایک شرط ہے وہ تو میرے خیال میں پہلے ہی دونوں ٹیمز کو کرنی چاہیے ایک دوسرے سے, کہ آپ کوئی آپریشن نہ کریں اور ہم کوئی کسی قسم کی واردات کسی کے اوپر نہیں کریں گے. اچھا, اور اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تاکہ اس کو خراب کرنے کے لیے, تو پھر اس کے خلاف دونوں فریق جو ہیں وہ ایکشن دوسرا نہیں, تیسرا میرا مطلب تیسرا ٹھیک ہے, میں نے غلطی سے دوسرا کہہ دیا. تیسرا اگر کرے تو پھر اس کے خلاف آپ دونوں جو ہیں, یہ کوئی سعید اجمل کی طرح تیسرا پھینکتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. دیکھیے نا, یہ بھی دیکھیے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو تیسرا پھینکتا ہے یہ بھی ہم لوگوں کی کمزوری ہے. یہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ حکومت اور طالبان اور اس طریقے سے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں, ان میں جو اس وقت کشمکش چل رہی ہے, اس سے دوسرے ممالک اور دوسرے گروپس جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. پھر دوسری بات میں آپ کو یہ بھی حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ایک نیوکلیئر پاور ہے, اور نیوکلیئر پاور ہونے کی حیثیت سے بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری نہ صرف حکومت پہ ہوتی ہے بلکہ عوام پر بھی حکومت. آپ نے سیز فائر کی بات کی, وہ پیچھے رہ جائے گی. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بات پوچھ لوں. انصار بھائی صاحب, سیز فائر کون پہلے کرے, طالبان یا حکومت؟ دیکھیں اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ جو دونوں کمیٹیز ہیں, ان کی جو پہلی میٹنگ ہوگی اس میں دونوں کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے یونینیمسلی دونوں سائڈ سے کہ ود ان 24 آورز آپ سیز فائر کریں, گورنمنٹ بھی اور طالبان بھی. اور یہ سیز فائر واقعتاً فوری طور پہ افیکٹو ہونا چاہیے. اور پھر وہی جو تھرڈ پلیئر ہے اس کے لیے گورنمنٹ ایجنسیز, گورنمنٹ کو بھی, اور اگر طالبان کا کوئی بھی گروپ وائلیٹ کرتا ہے تو طالبان کو اس کو ٹیک آن کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک بات سے اور بتا دوں, چونکہ شریعت کی بات ہوئی, ہمارے آئین کو اگر آپ فالو کریں گے, آئین میں کنورجنس ہے. آئین کہتا ہے کہ اس ملک میں شریعت کو نافذ کریں. بہت سے لوگ نہیں مانتے, اس کی وجہ سے بھٹو صاحب کو برا بلا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن کہاں پہ آ گئی, کیوں اسلامک پرووینز آ گئیں. لیکن یہ آئین جس کے اوپر وعدہ ہم سے نہیں پورا کیا گیا, حکومتیں آئیں جو سیکولر ایک اسکول آف تھاٹ ہے نا, بہت مائنورٹی اسمال, انہوں نے اس ملک کو یرغمال بنائے رکھا. اور اسلام یہاں پہ کا نفاذ قائد اعظم سے لے کے آبجیکٹیو ریزولوشن سے لے کے آئین تک یہ ہر حال میں کرنا ہے, یہ وعدہ ہے. اس سے ڈرائے مت, شریعت سے ڈرائے مت, جو کچھ لوگ ڈرانا چاہ رہے ہیں. آرٹیکل 31 ہمیں پڑھ لینا چاہیے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سیز فائر ہو جائے گا دونوں طرف سے؟ دیکھیں ہماری تو یہی کوشش ہوگی, کیونکہ ایک سیز فائر اگر ہو جائے گا تو اس سے حالات سازگار ہو جائیں گے اور بات چیت اچھے ماحول میں ہوگی. اب سیز فائر دونوں کریں, پہلے کون کرے؟ دیکھیں میرے خیال میں دونوں کو کرنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان کے حملے ہوتے ہیں تو پھر فوج جوابی کارروائی کرتی ہے. تو چاہیے کہ طالبان بھی اس کے اوپر غور کریں, طالبان کے حملے رکنے چاہیے تاکہ فوج مجبور نہ ہو اور وہ ان کے خلاف حملے نہ کرے. اب یہ ہے کہ دیکھیں اس کی ضمانت کون دے گا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک طالبان کے اصل نمائندے سامنے نہیں آئیں گے, بات چیت نہیں کریں گے, تو یہ بڑا مشکل ہوگا. اس لیے ہماری خواہش ہے, یہ بڑا اچھا ہوگا کہ طالبان خود سامنے آئیں اور وہ مذاکرات کریں. اچھا رحیم اللہ صاحب, آپ کا نقطہ بڑا ویلڈ ہے, لیکن میں ایک صحافیانہ سوال کر رہا ہوں ایک اپنے صحافی کو, اور آپ میرے سینئر بھی ہیں. کیا ہم مولانا سمیع الحق صاحب کو اور مولانا عبدالعزیز کو
اور پروفیسر ابراہیم صاحب کو آپ طالبان کا جینون ریپرزینٹیو نہیں سمجھتے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، سارے بڑے اہم لوگ ہیں، ان کی مذہبی حیثیت بھی ہے، سیاسی حیثیت بھی ہے، لیکن یہ اپنی اپنی جماعتوں کے سربراہ ہیں یا اس کے اہم رہنما ہیں، ان کی اپنی ایک شناخت ہے۔ اور دیکھیں، تحریک طالبان پاکستان ایک منفرد تنظیم ہے، وہ مسلح جدوجہد کر رہی، جبکہ یہ لوگ جو ہیں پرامن جدوجہد کر رہے ہیں۔ شاید ان کی سوچ ایک ہے، سب چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم ہو یا امریکہ سے جو الائنس ہے وہ ختم کیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے چاہ رہے ہیں کہ اسلام آئے، اور یہ لوگ ووٹ کے ذریعے، اسمبلی اور پارلیمنٹ کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو چاہیے کہ یا تو انہی کو پورا اختیار دے، ان سے بات چیت کروائے، یا ان کو ساتھ لے کر اپنے نمائندے بھی اس کمیٹی میں شامل کرے، تو یہ بڑا اچھا ہوگا۔ لیکن یہ فیصلہ طالبان نے کرنا ہے، میری تجویز ہے، یہ فیصلہ ان کے اختیار میں ہے، انہوں نے کرنا ہے۔ اچھا، آپ کی تجویز ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے آج رابطہ کیا گیا، جو انہوں نے کمیٹی نامزد کی ہے اس کے کچھ ارکان کے ساتھ، کم از کم 2 ارکان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ پورے بااختیار ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ارکان خود ہی کل اس کا اعلان کریں۔ مجھے ایک وقفہ لینا ہے رحیم اللہ صاحب، اور ایک سوال اہم ابھی باقی ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ رحیم اللہ، یوسف زئی صاحب، ایک آخری مجھے سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کل آپ کی کمیٹی کے ارکان کی ملاقات ہو رہی ہے مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ، پروفیسر ابراہیم صاحب اور مولانا عبدالعزیز کے ساتھ، تو آپ جائیں گے اس میٹنگ میں؟ دیکھیں، کل تو ہماری اپنی میٹنگ ہو رہی ہے، 4 رکنی سرکاری کمیٹی جو ہے اس کی میٹنگ ہوگی، اور اس میں پھر ہم صورتحال کے اوپر غور کریں گے، اور آئندہ کی جو بھی معاملات ہوں گے اس کے اوپر بھی فیصلہ ہوگا۔ ابھی تو آپس میں ہمارا مشورہ ہوگا، کیونکہ ہماری ایک ہی ملاقات پہلے ہوئی، اس کے بعد ہم لوگ نہیں ملے۔ تو یہ جو ان سے ملاقات کرنے کا معاملہ ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر بھی غور ہوگا، اور اسی میٹنگ میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا، ابھی غور ہوگا، یعنی کہ ابھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ کل آپ اس ملاقات میں جائیں گے جس ملاقات کے متعلق عرفان صدیقی صاحب کی اور میجر عامر صاحب کی مولانا سمیع الحق سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی فون؟ دیکھیں، ہم تو اسلام آباد جائیں گے، اپنی میٹنگ کریں گے، اور اس میں مشورہ ہوگا، کیونکہ میرے خیال میں اگر انہوں نے وعدہ کر لیا ہے تو وہ ضرور جائیں گے، اور اس کے اوپر بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ چلیں، اچھا انصار بھائی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک بڑا جنرل سوال بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ مذاکرات کا عمل ہو رہا ہے، دونوں اطراف کی مذاکراتی ٹیمیں آپس میں ملیں گی، لیکن وہ لوگ جن کے پیارے جو ہیں وہ بم دھماکوں میں یا بمباری میں مارے گئے، ملٹری آپریشن میں مارے گئے، یا طالبان کے حملوں میں مارے گئے، وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ مارے گئے، ان کا کوئی والی وارث نہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہوگی، اور یہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ انفارچونیٹ، جس وقت آپ دوسرے لوگوں کی جنگ لڑتے ہیں اور آپ کرائے کے گنڈوں والا آپ کا کردار ہو جاتا ہے، تو آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے لوگ، اپنی فوج ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، تو ایسے ہی حالات ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی چیز کو، تاکہ ہمارے اور اس ملک کے بچے، ہمارے لوگ اور خون خرابہ نہ ہو، مزید اس قسم کی جو میزریز ہیں یہ اس ملک سے ختم ہوں، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پاسٹ کو لیٹ بائی گون بھی بائی گون جو کہتے ہیں نا، کہ ان کو چھوڑیں اور اب آگے مزید خون خرابہ روکیں، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ مذاکرات، اور ہمیں یہ چیز کہ ہم نے کسی دوسرے کی جنگ نہیں لڑنی، ہم نے کسی دوسرے کی غلامی قبول نہیں کرنی، ہم نے امریکہ کے لیے کبھی جہاد اور پھر کبھی اسی جہاد کو دہشت گردی میں کنورٹ نہیں کرنا، ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے، یہ سب سے ضروری ہے۔ اچھا طلعت مسعود صاحب، اگر فرض کریں، اللہ کرے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دونوں اطراف سے، عسکریت پسندوں کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی، ان تمام لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جن لوگوں کے پیارے جو ہیں وہ خودکش حملوں میں یا بمباری میں وہ بے گناہ مارے گئے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے نا، جن کے اوپر گزرتی ہے اور گزر رہی ہے وہی جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں پاکستان میں۔ یہ جو خانہ جنگی ہے پاکستان میں، اس وقت جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں،
آپ مانیں کہ 1965 اور 1971 اور 1948 کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس سے کئی تگنا لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں. تو یہ حالت تو اس وقت ہم ایک طریقے سے وار زون میں ہیں، اور ایک مسلسل خانہ جنگی جو ہے اس کی جو نوعیت ہے وہ اتنی زیادہ تشویشناک ہے. تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو بہت ہی سیریس لینے کی ضرورت ہے. میں آپ کو شریعہ کی بھی بات کروں، میں کہتا ہوں کہ شریعہ جو ہے وہ تو کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے جیسے ہمارے ساتھیوں نے کہا. لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں طالبان کی طرف سے شریعہ، تو کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ وہ ایک طریقے سے آئین کو اور جمہوریت کو بائی پاس کرنے کے لیے شریعہ جو ہے وہ نفاذ کرنا. چلے اس سوال کا جواب ہمیں مذاکرات کے عمل میں مل جائے گا. شاہ فرمان صاحب، آخر میں آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو مذاکرات میں یہ شرط بھی شامل نہیں ہونی چاہیے کہ دونوں اطراف کم از کم ان پاکستانیوں سے معافی مانگے جن کے پیارے خودکش حملوں میں یا بمباری میں مارے گئے؟ دیکھیں، جو لوگ جو افیکٹیز ہیں ان کو آپ سب نے فائنینشلی، ایموشنلی ہر طرح کمپنسیٹ کرنا ہوگا. یہ بڑا ضروری ہے اور یہ تقاضا بھی ہے انسانیت کا. میں اس کے ساتھ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم نے ایک بات کی تھی، چیئرمین صاحب نے ہماری بات کی تھی کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ان کو آفس دیا جائے. اس وقت جو صوبائی گورنمنٹ کی جو ذمہ داری بنتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان کو خیبر پختونخوا کے حکومت کے حدود میں اگر مذاکرات کے لیے وہ آتے ہیں تو خیبر پختونخوا کی حکومت فل سپورٹ دے گی، پروٹیکشن دے گی امن کے لیے، اور سیاسی دفتر بھی دے گی. وہ جدھر وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں. پروونشل گورنمنٹ پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، امن کے لیے ہر قسم کا سیاسی دفتر دے گی یا نہیں دے گی؟ بالکل پولیٹیکل آفس اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر وہ بات کرنا چاہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرے گی، نو ڈاؤٹ. اس کے اندر بہت بہت شکریہ. شاہ فرمان صاحب نے بڑی اہم بات کر دی. بہت شکریہ آپ کا طلعت مسعود صاحب، انصار بھائی صاحب، رحیم اللہ یوسفزئی صاحب. شاہ فرمان صاحب وزیر اطلاعات حکومت خیبر پختونخوا نے آپ سب کے سامنے یہ کہا ہے کہ مذاکرات کے عمل کو کامیاب بنانے کے لیے اگر طالبان کسی وقت یہ چاہیں کہ انہیں خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں، پشاور میں یا کسی اور شہر میں یا کسی دور دراز علاقے میں سیاسی دفتر کی ضرورت ہے، تو شاہ فرمان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.